भरपूर तालियां खुदावंद के कलाम के लिए और इसके जलाल के लिए। तशरीफ रखिए। खुदावंद का शुक्र है कि अब हम उस मकाम पर पहुँचे हैं कि हम खुदा के कलाम को सुने, उसकी आवाज़ को सुने। मैं बहुत मशकूर हूँ कि मेरे लिए जो दुआ की गई, दुआ में एक तक़वियत है, आगे चलने वाले को सपोर्ट मिलती है, और दुआ जो है इंसान के लिए निहायत ही ज़रूरी कदम है। जब हम देखते हैं यकूब ने दुआ की जंगल में, तो उसकी कैसी सपोर्ट बनी कि वो एक इसराइल कहलाया, खुदा ने उसका नाम ही तब्दील कर दिया। तो आज हमारा टॉपिक है खुदा के कलाम में से जो आज हम सीखने वाले हैं, वो है रूह और सच्चाई में इबादत। हम रूह और सच्चाई में किस तरह इबादत कर सकते हैं। आए पहले दुआ करें। आंखें बंद रखें। या खुदावंद, हम तेरे यीशु नाम में तक़वियत और ताकत मांगते हैं। बयान करने की क़ुव्वत और ताकत में मुझे बहाल रखना, मेरी ज़बान का ज़िम्मा लेना, क़ुव्वत और ताकत देना, तेरे कलाम को सीखूं सिखाऊं। खुदावंद मेरे लिए, हम सब के लिए मुफीद ठहरे। तेरे कदूस मेहरबान यीशु मसीह के कादर जिंदा जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आप सब खुश हैं खुदा के कलाम के लिए, इस खुराक के लिए जो निहायत ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप समझते होंगे कि दुनियावी खुराक तो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं बनती जितनी ज़रूरी हमारे लिए रूहानी खुराक है। इसलिए कि हम जिंदों की ज़मीन पर खुदा के मकासद को पूरा करने के लिए उस खुराक को ज़रूर हासिल करें जो कलाम है। आए हम अपने साथ निकालेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 24 आयत से कोई भी एक तलावत करे, बल्कि 23 आयत भी कोट कर लें। 4 बाब। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें, आमीन आमीन। हम जानते हैं कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी इबादत की जाए। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने जब सामरी औरत को कुएं के ऊपर पाया, तो उसने कोई और बात नहीं, यहाँ पर इबादत की बात हो रही है और सच्चाई से और रूह के साथ इबादत के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ खुदा को वो कहती है कि हमारे लिए एक नबी आने वाला है, खुर्तुस उसका नाम है, तो वो आएगा तो हम उसकी इबादत कहाँ करेंगे? पहाड़ पर करेंगे। तो इसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि खुदा ना तो मौजूद है, ना मादी है, और ना ही वो एक जगह का कायल है कि वो ठहरा रहे वहाँ ठहरे। तो खुदा लामहदूद है मेरे अजीज़ों, खुदा लामहदूद है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उसको सिखा रहा है कि ये नहीं कि तुम सिर्फ इस पहाड़ पर ही इबादत करोगे और इस पहाड़ पर ही खुदा आएगा, नहीं, बल्कि खुदा लामहदूद है, हर जगह मौजूद है, वो आपके करीब और करीब से करीब तर है। इसलिए इस हवाले को कोट किया जाता है और इसका नुक्ता यही बताया जाता है कि खुदा महदूद है और किसी चीज़ में कैद नहीं है। खुदा मूसा को जब मिलता है तो झाड़ी में मिलता है, फिर पहाड़ पर मिलता है। खुदा रूहानियत हमें आज सिखाना चाहता है कि हम रूह में जो है दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, खुदा की सच्चाई को पहचानते हैं, कलाम में होकर देखते हैं, तो हम रूहानी हैं। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सिर्फ हम जिस्मानी नज़र नहीं आ रहे, बल्कि हम रूहानी लोग हैं, और जो हम में रूह बसा हुआ है वो खुदा की कुदरत के वसीले से है, और वो एक मकाम है, उसका आला मकाम हमारे अंदर जो है वो हमारी रूह का है। इसी को हमने बचाना है और इसको बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। इसको कैद नहीं होना चाहिए, इसको आज़ाद रहना चाहिए,
اس کو بندشوں میں نہیں آنا چاہیے. جسمانی جو ہے بندشیں بہت سی ہیں, اور یہ بندشیں جسمانی بھی ہیں, روحانی بندشیں بھی لوگوں نے آج کل بنا لی ہیں اور گھڑ کر رکھی ہوئی ہیں. اس لیے جسمانی بندشیں جو ہیں وہ ہمیں قید کرتی ہیں اور آزاد نہیں رہنے دیتی. آزادی کا کلام ہے, آزاد کیا ہوا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 8 باب کی 32 آیت میں کوٹ کراتا ہے, کہتا ہے کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو آزاد کر دے گی. اس لیے قید جو ہے انسان کی, مشکل جو ہے انسان کی, خدا سے دور رہنے میں ہے اور خدا کو نہ پہچاننے میں ہے. جو لوگ خدا کو نہ پہچانتے ہیں وہ خدا سے دور رہتے ہیں, وہ خدا کے قریب آتے نہیں, اور پھر ان حکامات پر عمل نہیں کرتے جو خداوند یسوع مسیح نے دیے ہیں, تو وہ موت کی حالت میں چلتے ہیں. اور ہم جب جانتے ہیں کہ جس کسی کو موت آ جاتی ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اگر وہ روحانی ہے تو ہم یہ بے شک کہتے ہیں کہ یہ شخص جو روحانی تھا یہ خدا کے پاس چلا گیا ہے, اس جگہ نہیں ہے, اب وہ اپنا مقام چینج کر گیا ہے, بدل گیا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے. اس میں آپ کے بزرگ بھی ہیں, اس میں آپ کے بہت سے رشتہ دار بھی ہیں, اس میں آپ کے بہت سے عزیز دوست بھی ہیں جو اس فانی دنیا سے کوچ کر اس مقام پر پہنچ چکے ہیں. اس لیے زیادہ اہمیت آپ کے روح کی رہائی کی ہے. آپ کی روح بچ جاتی ہے تو آپ کا بدن تو بچا ہی ہوا ہے پھر, کیونکہ بدن کو آپ بچاتے رہیں گے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہیں گے اور کہیں گے ہمارے بدن کو, وہ کوشش کریں گے, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آ جائے گی, ایک دن ایسا ہوگا موت آئے, لیکن روح کو موت نہیں آتی. اس لیے روح کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق یہ ہے کہ اس نے توبہ کی ہے, اس نے خدا کو پہچانا ہے, وہ خدا کی محبت میں رہا ہے. تو اگر وہ خدا کی محبت میں اور خدا کے ساتھ چلتا رہا ہے تو وہ اس مقام پر جاتا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہوا تھا, میں باپ کے پاس جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو یہ بات آج آپ کے سامنے آشکارا ہو رہی ہے کہ روح اور سچائی میں عبادت کرنا ہمیں ضرور ہے. ہم فرضی عبادت نہ کریں, دکھاوی عبادت نہ کریں, اور کیا بہت سی باتوں میں آپ جانتے ہیں کہ دکھاوا بہت ہی بڑا ہوتا ہے. تو اس میں عبادت خدا چاہتا ہے کہ نہ لوگ کریں بلکہ روح اور سچائی سے عبادت کریں. اس لیے وہاں اس عورت کو, سامری عورت کو خداوند یسوع مسیح سکھا رہا ہے کہ بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ لوگ خدا کی عبادت کریں گے, روح اور سچائی سے کریں گے. اب سچائی خداوند یسوع مسیح ہے, خدا روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں. یہ مقام ہے عبادت کا, یہ جگہ ہے عبادت کی. ہم جب عبادت کرتے ہیں, خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کو پکارتے ہیں, ہم باہم آواز بن کر خدا کے تخت کے سامنے باخور کی مانند اپنے آپ کو, اپنی آواز کو پیش کرتے ہیں اور وہ سنتا ہے. ہاللیلویا, زور سے بولیں ہاللیلویا. یہ بات ہے سچ کہ خدا ہماری سنتا ہے, اور ان آیات میں جو ہم پڑھتے ہیں, گاتے ہیں, یہ خدا کی اس میں خوشنودی ہے, اور خدا چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم سے یہ لے. اور کام بہت سے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے, عبرانیوں کا خط ہے, پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط, عبرانیوں کے نام 11 باب اور اس کی 27 آیت ہم پڑھیں گے. میرے عزیزوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پالوس کے, پول کے جو خط ہیں نا, 14 خط ہیں, اگر آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں نا تو آپ بڑی مشکلوں سے غلط تعلیم سے نکل جائیں گے, برے خیالات سے نکل جائیں گے, اور غالب آنے کے لیے خدا کے قریب رہیں گے. یہ اتنی گہری باتیں ہیں. عبرانیوں کا خط جو ہے ایمان میں مضبوطی کا باعث بنتا ہے. پڑھیں گے. ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا یا دیکھ کر ثابت قدم رہا. آمین. آمین.
یہاں سیک و سباق یہ ہے کہ یہ یہاں پر خدا ابراہیم کو، وہ پالوس رسول لکھتا ہے کہ ابراہیم نے ایسا کیا. اب اندھے کے خدا کو یقینی مان لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اندھے کی ہماری آنکھیں جو ہیں نادیدنی ہیں اور یہ روحانی نہیں ہیں. ہم نادیدنی طور پر سب کو دیکھتے اور بہالتے ہیں، لیکن روحانی تب ہوتی ہیں جب ہم کلام کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ روح میں چل رہے ہیں کہ نہیں چلتے، کیونکہ خدا کا روح بتاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد تھے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. ایمان پر چلنا ہی روح کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان پر چلنا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت مصر سے نکلتے ہوئے ڈر و خوف کو ترک کر کے ابراہیم وہاں سے نکلتا ہے. تو وہ دیکھیں گے ہم اس کا سیک و سباق میں تھوڑا سا دیکھیں. ابراہیم ہے نا جی ابراہیم ہے، کیونکہ یہ میں پڑھ کے تو پھر تیاری کر کے آیا. ابراہیم جو ہے وہ جو ہے یہ وہاں سے جب نکلتا ہے تو وہ ڈر خوف کو ترک کر دیتا ہے. موسیٰ ڈر کے نکلتا ہے وہاں سے کیونکہ میں مارا نہ جاؤں، لیکن یہ ڈر کو خوف کو اتار کے نکلتا ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا، ہم اس میں سے آزاد ہو جاتے ہیں. فکر و مند ہم جب ہوتے ہیں جب ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جب آگے آپ کے سامنے دنیوی ایک مثال ہے کہ آگے شیر ہے تو آپ شیر کو دیکھ رہے ہیں، شیر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں میں شیر سے بچ جاؤں. شیر کہتا ہے میری خوراک ہے. شیر تو نہیں ڈرتا نا، لیکن کون ڈر رہا؟ کون رہا ہے؟ وہ ڈر رہا ہے، انسان ڈر رہا ہے. یہی خوف اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں شیر کو میں مار سکتا ہوں سمسون کی طرح، تو پھر آپ کا خوف چلا جائے گا. خوف جو ہے یہ خدا سے دور رکھتا ہے، لیکن محبت خدا کے نزدیک لاتی ہے. اور محبت ہی سچائی اور روح میں رہ کر آپ جو ہے عبادت کریں تو خدا کی قربت میں رہیں گے، اور خدا کی قربت میں ہی سنائی ہوتی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. خدا کی قربت کو محسوس کریں کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے. خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اور حوالہ ہم کوٹ کریں گے، یہ ہے افسیوں کا خط 6 باب اس کی 12 آیت میں. اکثر ہم اسے پڑھتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے جی، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت کے ساتھ ہے ہی نہیں. اس لیے کرسچنائٹی میں جو ہے خدا کا پیغام جو ہے وہ لڑائی کا نہیں بلکہ صلح کا ہے، محبت کا ہے. بتھیرے لوگ بعض ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبوں میں لڑائی اور جنگ ہے، فتح کرنی ہے، اور کیا نام لیتے ہیں کہ ملکوں کو جیتنا. یہ ہم میں نہیں ہے یہ. اس لیے یسوع مسیح نے جب اس کے پاس فوجیں آئیں اور اس کو گرفتار کرنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ میری جنگ یہاں کی نہیں، میری یہاں کی حکومت بھی نہیں، میں آسمانی مقاموں کا ہوں اور میرا مقام آسمان پر ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی تلوار اٹھا کر آگے نہیں بڑھا، کوئی چیز اس نے قبضے میں لینے کی رکھنے کی چیز نہیں سمجھی، بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر لی. اور خادم کی صورت اختیار کر کے اس نے وہ مقام حاصل کیا جو خدا کے نزدیک تھا. اور خدا نے بھی اس کو سر بلند کیا اور اسے کہا کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی بناؤں گا. اس کے دشمن یعنی خداوند یسوع مسیح کے دشمن یعنی شیطان اور وہ لوگ جو حاکم طریقی کے حاکم ہیں،
ان کو کیا کرے گا؟ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں میں لائے گا. خدا نے وعدہ کیا ہے، اس لیے خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو قبضے میں ہونے کی چیز نہیں رکھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کیا. اس لیے خدا کا کلام یہ سچائیاں ہم کو بتاتا ہے کہ ہم جو دنیا کے نہیں ہیں اور اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. سچائی یہی ہے کہ ہمارے بدن جو ہیں یہ دنیا میں ہیں، لیکن ان بدنوں میں ہم جو قائم ہیں روحانی طور پر ہیں، اور روحانی زندگی جو ہے اہم زندگی ہے. اس زندگی کو آپ نے بچائے رکھنا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے قائم دائم رہیں اور خداوند کے ساتھ چلتے رہیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے یہ ہم پڑھتے ہیں. میں اس کو تلاوت کروں گا 6 باب اس کی 14 آیت میں. پس سچائی سے کمر کس کر اور راستہ بازی کا بختر لگا کر پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی جوتے کی تیاری پہن کر ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو گے. کون سے تیروں کو؟ شیطان کے تیروں کو، جلتے ہوئے تیروں کو. جلتے ہوئے تیر جو ہوتے تھے وہ شہروں میں جب لگائے جاتے تھے دور دراز تو وہ شہر ہی جل جاتا تھا، ختم ہو جاتا. اس لیے خداوند یسوع مسیح یہاں کہتا ہے کہ سچائی کی آپ نے کیا کمر کسنی ہے اور راست بازی کا بختر لگانا ہے اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہننے ہیں اور سب کے ساتھ سپر لگا کر قائم رہنا ہے اور شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو. اب اس بات پر آپ متفق ہوں کہ جب تک ہمارے پاس یہ ہتھیار نہ ہو تو ہم کیسے جنگ کر سکیں گے؟ نہ تو ہم شیر سے بچ سکیں گے، نہ تو گیدڑ سے بچ سکیں گے، نہ تو سانپ سے بچ سکیں گے، نہ اس انسان سے بچ سکیں گے جو ہمارا دشمن بن کے آئے. اس لیے ہمیں اس سچائی کو پہننا ہے اور یہی راستہ ہے روح کی سچائی کا اور روح کو اپنانے کا اور خدا کی نزدیکی کو قربت میں جو ہے محسوس کرنے کا. آپ محسوس کرنے میں ایک آپ کو مثال دوں. جب آپ کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو کیسا بھی وہ ٹیسٹ ہو تو آپ یاد کر لیتے ہیں وہ ٹیسٹ کیسا ہے. کوئی کھٹی چیز کا ٹیسٹ ہو تو آپ کے منہ میں ابھی پانی آنا شروع ہو جائے، ابھی آپ سوچیں گے ہی تو پانی آئے گا. اس لیے انسان جو ہے ذہنی طور پر جب محسوس کرتا ہے وہ روحانی طور پر بھی محسوس کر سکتا ہے. روحانی طور پر آپ خدا کی نزدیکی محسوس کریں، اس کی قربت محسوس کریں، اس کے مذہب کو محسوس کریں، اس کی بلاہٹ کو محسوس کریں، اس کی تمام جو ہے اس کے حکامات کو محسوس کریں تو آپ سمجھ سکیں گے. یقیناً روحانی طور پر آپ اس سب چیز کو سمجھ سکیں گے کہ خدا آپ سے آج کیا چاہتا ہے اور آپ کی تمام رہائی کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی قید کیسے ختم ہو سکتی ہے، آپ کن قید میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کن خواہشوں میں پکڑے ہوئے ہیں، آپ کو ابلیس نے کس طرح گھیرا ہوا ہے، آپ کو کس طرح اس نے نوچا ہوا ہے. آپ اس سے رہائی پا جائیں گے. یہ کلام ہے خدا کا کہ جب ہم اسے اپنا لیتے ہیں، اسے پہن لیتے ہیں تو یہی چیز ہے. خداوند یسوع مسیح جب ہم نے اسے پہن لیا ہے تو خدا اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے ہم میں اور ہمیں معاف کرتا ہے اور ہم معاف کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم معاف کیے ہوئے ہیں لوگ. اس لیے یہ نہیں کہ معاف کیے جائیں گے بلکہ معاف کر دیے گئے ہیں. یہ آپ بات اعتماد رکھیں، آپ معاف کر دیے گئے کیونکہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، آزاد کرتا ہے. یہی آزادی کا وقت ہے اور یہی زندگی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اندر سے جانچ لیتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کیا خدا مجھ سے بات کرتا ہے، کیا میں نے خدا کو جان لیا ہے، کیا خدا کی حکمت میرے اندر آ گئی ہے. جب میں نے قبولیت کی خدا نے مجھے چن لیا ہے. یہی ہے چناؤ اور خدا چنتا ہے آپ کو کیونکہ پطرس کو خدا نے چنا، پولس کو خدا نے چنا. یہ کتنے لوگ تھے جو ان پڑھ لوگ تھے جو خدا نے چنے. کیا خدا کی حکمت نہیں تھی کہ ان پڑھوں کو استعمال کرنا ہے اس نے؟ اور یہاں ہے ایسا ہے کہ آج کل دنیا میں جو پڑھا لکھا آگے نہیں ہوتا، بڑا پاسٹر یا پادری یا فادر نہیں ہوتا، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، نیچے والے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. تو یسوع مسیح نے کن کو سمجھا؟
जो कश्ती में चढ़कर क्या पकड़ते थे, मछलियां पकड़ते थे। और मसूल लेने वाला जो कई गलतियां करता था, किसी से कम कभी ज्यादा ज्यादतियां भी करता था, उसको पकड़ लिए। यकीन जाने खुदा उनको ही इस्तेमाल करना चाहता है जो खुदा अपनी हिकमत दिखाना चाहता है, और खुदा अपनी हिकमत दिखा कर आगे इंसानों को लेके आना चाहता है। और खुदा के सामने कोई काम नामुमकिन नहीं। वो मारने वाला शख्स मसीहों को बचाने वाला कैसे बन गया? पौल की बात कर रहा हूँ। ये बात है सच्चाई की। जब उसने सच्चाई को जान लिया कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, तो उसने वो काम छोड़ दिए जो उनके लिए, यहूदियों के लिए करता था, फीकी फरीसियों के लिए करता था, हुक्मनामा लेके आया हुआ था मारने के लिए। लेकिन उसमें जब सच्चाई आ गई, जिंदगी आ गई, और उसने अपने आप को तब्दील कर लिया, तो मेरे अजीज़ों यही बात है हमारे लिए भी कि हम भी तब्दील हों, हम भी मार कूट और बेशक बुरी आदतों और बुरे ख्यालों से निकलें और अदावत से निकलें, खुसूसन अदावत, बिद्दत और जो होती है, मैं कहता हूँ कि अदावत से और बिद्दत से इंसान जब निकलता है ना, तो वो बड़ा ही लकी हो जाता है। क्योंकि जब उसके दिल में अदावत नहीं होगी तो मोहब्बत बस जाएगी, मोहब्बत से वो जो है कायम हो जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट का आपने जिक्र सुना हुआ है। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ करेंगे इस कलाम के लिए। कुदूस कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इसके लिए कि तूने कलाम हमें दिया और इसकी बातों को समझने की तौफीक दी। मैं तेरा खुदावंद बंदा खुदावंद ना होने के बराबर हूँ। तेरे सामने दरख्वास्त करता हूँ अपने जलाल के लिए रस्ते पे आने वाले तमाम लोगों को, तमाम खादमों को, तमाम रूहों को, परस्तारों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि दुनिया तेरी तरफ रजू लाए और ईमान लाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए। और तू तहम्मल करके ठहरा है ताकि हर बशर बचे। तेरे सामने दरख्वास्त करते हैं तौबा की तौफीक, गुनाह की माफ़ी, हमेशा की ज़िंदगी हमारे साथ हमेशा रहे। तेरे कदूस जिंदा जलाली यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।